मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। वो जो तारीफ़ के लायक है वही हमारा खुदावंद खुदा है, जो हमारी सुपर है, जो जिस पर हमारा भरोसा है, क्योंकि वही खुदावंद खुदा है। उसके सिवा कौन खुदा है? हमारे खुदा को छोड़कर कौन चट्टान है? वही ज़िंदा चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है, वही हमारी राहों को हमवार करता है, वही हमें हमारे पाँव को हिरनियों से बना देता है, वही हमें ऊंची जगह पे ले जाता है। वही हमारा खुदावंद है जो हमें छुड़ाता और बचाता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए, जो हमने आज यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाप है और उसकी 34 आयात में है। यूँ माकूम है, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि यहाँ जब हम सीख रहे हैं, सब कुछ हमने बचपन से भी सीखा, ऐसा नहीं कि हमने सीखा नहीं, पर रिवाइज ज़रूरी है कि हम भूल जाते हैं और भूल भी गए हुए हैं। तो हमें सीखना है कि किस तरह हम खुदा के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और खुदा का ज़िंदा कलाम ही हमें आज़ाद करेगा। और जब हम उस ज़िंदा कलाम को ले लेंगे तो खुदावंद हमें खुद कहता है कि यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। गुलाम जो गुलाम होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो अब तक नहीं घर में रहते। वो वक्ती तौर पर अगर आपको ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत के लिए आते हैं, आपकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए गुलाम आता है। या जिनके पास बहुत पैसे हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, फिर भी कंटिन्यू सालों साल नहीं रहते, कुछ अरसे तक रहते हैं या काफ़ी अरसे तक भी रहते हैं। एंड ऑफ द डे उनको जाना ही जाना है। लेकिन जो घर का मालिक होता है, घर का बेटा होता है, वही घर में रहता है, अब तक रहता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि गुलाम क्या है। गुलाम वो हैं जो अबलीस है, अबलीस को शैतान भी कहते हैं, और वो उन कुव्वतों का सरदार है जो खुदा और खुदा के लोगों की मुखालफत करता है। खुदा ने यीशु को इसलिए भेजा कि वो अबलीस और उसके कामों को फना करके हमें ज़िंदगी दे, और खुदावंद ने ऐसा ही किया। उसने हमें गुलामी से आज़ाद किया। जिस तरह हम देखते हैं कि गुनाह दुनिया में आया, गुनाह का आगाज़ आदम और हवा से हुआ, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और नेकी और बदी का फल खा लिया। उसके सबब से गुनाह हमारी ज़िंदगी में आ गया। इसी तरह अगर हम देखें कि मूसा की शरीयत को तोड़ना और खुदा के इरादों और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अमल करने से भी हमने खुदा से अपना मुंह मोड़ लिया गुनाह के वसीले से, क्योंकि उन्होंने गैर मबूदों की परस्तिश की। इसी तरह जब हम देखें किस तरह खुदा के जलाल के से हम महरूम हो गए, क्योंकि गुनाह दुनिया में आ गया था, और एक शख्स का गुनाह बहुत से दूसरे अफरादों के लिए बुरे नताइज पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान के सरपरस्त ने गुनाह किया तो ख़ानदान के सारे अफराद गुनाहगार ठहर गए। तो हमें क्या करना है? इन गुनाहों से बचने के लिए अपने आप को खुदा की हजूरी में रखना है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हमने इसको किस तरह खुदा ने अपने बेटे को भेजकर हमें इस गुनाहों से आज़ादी दी, और अब हम उसके गुलाम नहीं बल्कि खुदा के गुलाम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा के गुलाम हैं, उसके लिए उसके गुलाम नहीं। तो अगर हम देखें किस तरह जो ज़करिया के घर में निजात आई, इस तरह आई कि जब खुद उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और उसने निजात पाई और खुदा की पनाह में आ गया। इसी तरह जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उनसे तौबा करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, क्योंकि वही हमारी पनाह है, वही हमारा गढ़ है। हम उसी में पनाह लेते हैं क्योंकि वो हमारा बाप है। और हमने क्या करना है? अपनी बाप की पनाह में आ जाना है और उसकी हजूरी में हमेशा हमेशा खड़े रहना है, ताकि उसके जो वादे हैं हमारी ज़िंदगी में
پورے ہوں، ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے خوف بھی نہیں کھانا، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا کیا کہتا ہے کہ ہمیں صرف اس کی پاک حضوری میں کھڑے رہنا ہے۔ بس ہم نے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 31 سے 33 تک دیکھیں گے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ وہ جانتے نہیں تھے، کیونکہ خدا ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک بھیجے گئے تھے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ عطا کریں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے خداوند نے واقعی ہمیں باپ کی فرما برداری کر کر، اپنی جان دے کر، اپنا کفارہ دے کر ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے رومیو اس کا 6 باب اس کی 16 اور 20 اور 22 آیات میں یوں محکوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اس کے غلام ہو، جس کی فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کہ تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خدا باپ نے جو راستہ دیا ہے، جو اس نے دکھایا ہے، ہمیں صرف اس پر چلنا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ یہی سچائی ہے، سچائی کو کوئی چھپا نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ کی عمر جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، پر سچائی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اسی طرح پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 16-17 میں یوں محکوم ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو نہیں بلکہ ہم آزاد ہیں، اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادرانہ سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے خدا سے ڈرنا ہے، تھر تھرانا ہے، کانپتے رہنا ہے اور اس کی حضوری میں آنا اور ایک دوسرے سے محبت جانا، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا بلکہ کیونکہ چھوٹا بنانا ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے بنیں گے تو ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ اسی طرح یوحنا اس کا 3 باب اس کی 3-4 میں یوں محکوم ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ جہاں دیکھیں خدا ہم سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں۔ کیا خدا جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یقین کرو کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم کو وہی کرنا ہے، کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ سکے گا۔ نیکودیمس نے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہے تھے کہ نیک سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور ہمیں بپتسمہ لینا ہے تاکہ ہم خدا کے وعدوں کے مطابق خدا کی مرضی میں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اسی طرح پہلا یوحنا 5:12 میں کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی صرف ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے، اور ہمیں جب خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں دیکھیں کہ خدا نے ہمیں بار بار یہی کہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں،
ہم بلکہ آزاد کیے گئے ہیں، خدا نے ہمیں خریدا ہے، خدا باپ نے ہماری قیمت ادا کی، اور میں اور آپ بہت قیمتی ہیں۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، اس کے کلام پہ کھڑے رہیں گے، تو وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ ہم نے موت کو نہیں دیکھنا، ہم نے ہمیشہ کی زندگی لینی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی ابدی زندگی لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اور ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور جب ہم اس کی مرضی پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم نے پورے طور پر تیار ہو کے جانا ہے۔ پورے شادی میں جائیں تو شادی کے مطابق تیار ہو کے جاتے ہیں، اگر ہم کسی جنازے پہ جائیں تو اس کے حساب سے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ شادی میں ایسے نارمل بھی تیار ہو کے جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص موقع ہے اور خاص طور سے تیار ہو کر جائیں گے۔ اسی طرح جنازے پہ تو جنازے کے مطابق وہاں شادی والے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح جب ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سارے ہتھیاروں کو، سارے اختیاروں کو پہننا ہے تاکہ ہم پورے طور پر تیار ہو کے چلیں۔ تو ہم دیکھیں گے افسیوں اس کا 6 باب، اس کی 10 سے 18 آیات تک یوں: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہمیں کلام میں مضبوط بننا ہے، ہمیں کلام لینا ہے اور خدا کے سب ہتھیاروں کو لے لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ہمیں اس جنگ کے لیے جانے کے لیے بھی تو ہمیں جنگ کے حساب سے تیار ہونا پڑتا ہے، سارے ہتھیاروں کو، تلواروں کو، سب کو لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں خدا کا کلام لینا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں سے، اختیار والوں سے اور دنیا کے تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیاریں باندھ لو۔ ہمیں سارے ہتھیاروں کو باندھنا ہے تاکہ برے دنوں میں اس کا مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ ہم نے جو جنگ کرنی ہے وہ ہمیں خدا کے کلام سے ہمیں سارے ہتھیاروں کو ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملیں گے۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکڑ لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا ہے، جس سے ہم اس شیطان کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکے، اور نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ خدا کہتا ہے اس کلام کو لے لو، اس قدرت کو اپنے اندر رکھ لو، تاکہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منتیں کرتے رہو، اور اسی طرح ہمیشہ مجھ میں بڑھتے رہو۔ اسی غرض سے اس نے کہا جاگو اور دعا کرو۔ اس نے کہا سب کے لیے، تمام مقدسین کے لیے، سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہمیں مصیبتوں میں ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں فکر کرنا کہ ہمارا خداوند، ہمارا خدا اس مصیبتوں سے ہمیں نکالے گا، اور ہمیں اسے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کی شفقت اور سچائی سے جدا نہیں ہونا، ہمیں اس کے ساتھ ہمیشہ پیوستہ رہنا ہے، اس کے کلام کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے کلام کو جو زندہ تلوار ہے جب ہم لے لیں گے تو پھر ہماری سب راہوں میں کیا ہوگا؟ وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری رہبری کرے گا، اور مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور جو اس فہم کو حاصل کرتا ہے جو صرف خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ساری برکات کیا ہوتی ہیں؟ خداوند سے آتی ہیں۔ اور کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں جس نے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ دوں گا؟ تو وہ سب کچھ دے گا، وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے باپ کے حکموں کو ماننا ہے اور اس کے کلام کو لے لینا ہے۔ ہمارا خدا سچائی کا خدا ہے، ہمارا خدا سچا خدا ہے، ہمارا خدا ہمیں مضبوط کرے گا اور ہمیں وہ شریروں سے محفوظ رکھے گا۔ اس نے کہا ہے یہ میں سب کچھ کروں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف مضبوط ہونا ہے اور مضبوطی سے کلام کو لے لینا ہے۔ اسی طرح ہم یشوع کے 7ویں باب اور اس کی 10-11 میں دیکھیں گے، جب یشوع وہاں تھا تو کیا ہوا تھا؟ خداوند نے یشوع سے کہا اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیل نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے خصوصیت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے سباب میں اسے ملا بھی لیا۔ انہوں نے چوری کی، خدا کے حکموں کو توڑا
اور انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے اسے کہا جا اور دیکھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں خداوند کہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے کلام کے مطابق چلیں، اور ہمیشہ جب ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند نے فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہماری رہبری کرے گا، سوتے وقت تمہاری نگرانی کرے گا اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گا، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور ہے، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورتوں سے بھی بچائے، بیگانہ عورت سے بچائے، بیگانہ عورت کی زبان سے بچائے۔ اسی طرح خدا نے کہا کہ وہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کرے اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تیری تمجید کروں گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تو مجھے بچائے گا اور میں تیری تمجید کروں گا، میں تیری حمد کروں گا۔ جب ہم خدا کے قریب جاتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند اپنے سب راہوں میں صادق ہے، وہ اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اور ان کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور ان کی فریادیں سنے گا اور انہیں بچائے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا، خدا نے کہا۔ اور میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی، ہر بشر اس کی پاک نام کو مبارک کہے گا جو ابدالآباد زندہ رہے گا۔ یہ ہے ہمارا خدا، اس کے وعدے ہیں۔ جب ہم سچائی کے ساتھ اس کے کلام کی قدرت کو لیتے ہیں تو سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ سچائی ہماری کیا کرے گی؟ رہنمائی کرے گی۔ تو ہم نے اس زندہ کلام کو لینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اور وہ اپنے وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے۔ وہ نہ ہمیں کبھی چھوڑتا ہے، نہ ہم سے کبھی دستبردار ہوتا ہے۔ وہی ہمارا خداوند، واحد خداوند خدا ہے۔ ہمیں صرف اس کی طرف نظریں رکھنی ہیں۔ اس واسطے اس میں خدا کی راست باز ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوا، جیسے لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہمیں صرف ایمان میں رہنا ہے۔ ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایمان میں ہمیشہ کھڑے رہیں، اور خداوند ہم سب کی، جو ہم اس سے ڈرتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہمیں بچائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں گے، چاہے وہ آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ خداوند آپ کے وعدے سچے، آپ نے کہا ہے میں ہی شافی ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں اور مجھ میں شفا ہے۔ تو باپ ہونے دے کہ آج ہر بشر شفا پائے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ آپ کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے باپ، ہم نے اس زندہ نام سے مانگا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ۔ اسی طرح آپ نے کہا ہے نا، جو سچائی سے مانگے گا میں اسے دوں گا باپ۔ ہم سچائی سے آپ کی حضوری میں آتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں باپ، سب پر رحم کرے اور آپ کی شفقت، آپ کی ہمیشہ محبت سب پر بنی رہے باپ۔ آپ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے باپ جی، جو دنیا میں ہو رہا ہے باپ جی، آپ نے اپنی دنیا بڑی محبت سے بنائی، اور خداوند جی جب گناہ آیا تو خداوند جی آپ معلول ہوئے کہ گناہ کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں باپ جی۔ رحم کرے باپ جی، سب پر رحم کرے خداوند، سب پر آپ کی شفقت کو مانگتی ہوں، اور آپ نے کہا ہے میں تمہارے گناہوں کو دھوتا اور پاک کرتا ہوں باپ۔ ایسا ہی ہو آج، جو بھی آپ کی حضوری میں خداوند جی معافی کے لیے آئے، توبہ کے لیے آئے باپ، انہیں معاف کرنا اور انہیں ایک موقع دینا تاکہ باپ جی وہ آپ کی اس محبت کو جان سکے، آپ کی شفقت کو جان سکے۔ خداوند سب پر رحم کر، کیونکہ آپ رحیم خداوند خدا ہیں۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، خداوند سب پر رحم کرے باپ جی۔ اسی طرح آپ کی شفقت اور محبت سب پر بنی رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سو مچ۔